खानज़ादा हवेली के वसीई लाउंज में संजीदगी और खामोशी का राज था, जो अमूमन यहाँ की रौनक और चहल पहल से भरा रहता था। हल्की रोशनियों में सजे इस कमरे के मरकजी हिस्से में बैठे तमाम मर्दों के चेहरों पर गुस्से के साए थे, जबकि औरतें उनके कदमों में बैठी खौफजदा और खामोशी से हालात का जायजा ले रही थी। माहौल में कशीदगी और तनाव था, जो सबके दिलों को बोझल कर रहा था। लाउंज के वस्त में एक बड़ा सोफा था, जिस पर खानज़ादा खानदान का सरदार अरमगान खानज़ादा बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर संजीदगी और सख्ती की लकीरें नुमायां थीं। उसकी गहरी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी बड़े फैसले के दहाने पर खड़ा हो। अरमगान की शख्सियत बेहद रोबदार और बावकार थी, जो न सिर्फ अपने ख़ानदान बल्कि पूरे इलाके में एहतराम की नज़र से देखा जाता था। अरमगान के साथ ही उसकी माँ बीजान बैठी थी। उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर था, जो रुकने के बावजूद बहते ही जा रहे थे। वो एक बेटे को खो चुकी थी। शौहर तो पहले ही इस दुनिया से उन्हें छोड़कर चले गए थे, और अब दूसरा बेटा खून के बदले खून चाहता था। उनका चेहरा दर्द और कर्ब का पैकर था, जैसे वो अपने बेटे की सख्ती और बेलचक रवैये को देखकर दिल से रंजीदा हों। अरमगान ने अपनी माँ को अपने बाजुओं में ले लिया और धीमे मगर पुख्ता लहजे में बोला, माँ, मैं शाहों की पूरी हवेली को बर्बाद कर दूंगा। रहमत शाह ने जरगाम भाई को कत्ल किया है। इस खून का हिसाब देना होगा। मोरे ने अपने बेटे की आंखों में झांका, जो जज्बात से भरपूर थी। उन्होंने अपने हाथ अरमगान के हाथ पर रखे और नरमी से कहा, बेटा, हमें दुश्मनी को मज़ीद बढ़ाना नहीं चाहिए। ये जंग हमारे ख़ानदान को मज़ीद नुकसान पहुंचाएगी। माफ़ कर दो बेटा, खुदा भी माफ़ करने वालों को पसंद करता है। अरमगान की आंखों में गुस्से की आग भड़क उठी। उसने अपने हाथ अपनी माँ के हाथों से हटाए और सख्त लहजे में जवाब दिया, माँ, माफ़ करना इस बार मुमकिन नहीं। मैं उन्हें वहाँ जाकर मारूंगा जहाँ उन्हें पानी भी नसीब नहीं होगा। ये बात मेरे दिलो दिमाग में बैठ चुकी है, और इस फैसले से पीछे हटना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मोरे का दिल बेटे के इरादे की पुख्तगी से लरज़ उठा। उन्होंने एक बार फिर अरमगान को समझाने की कोशिश की, अरमगान, सोचो, ये दुश्मनी हमें कहीं का नहीं छोड़ेगी। हमने हमेशा अमन को तरजीह दी है। खून का बदला खून से लेना हमारा रास्ता नहीं है। तुम्हारे बाबा भी खून को माफ़ करने वालों में से थे। तुम क्यों ऐसा काम कर रहे हो जो हमारी नस्ल को बर्बाद करने का सबब बन जाए? जितने ताकतवर हम हैं, इतने ही ताकतवर शाह भी हैं। तुम ये बात क्यों नहीं समझ रहे? बेशक हमारे सरदार की पग है, मगर इसके बावजूद हमें ये नहीं करना चाहिए। तमाम मर्द मोरे को गुस्से से देख रहे थे, लेकिन अरमगान की मौजूदगी में नायला बेगम को कोई एक लफ्ज़ भी नहीं बोल सकता था। अरमगान की निगाहों में एक अज़्म की चमक थी। उसने अपनी माँ की बात काटते हुए कहा, माँ, ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं, ये हमारे ख़ानदान की इज्जत और वक़ार का मसला है। अगर मैंने आज इसका बदला ना लिया तो हम सब के सर झुक जाएंगे। ये बात मैं किसी कीमत पर कबूल नहीं कर सकता। लाउंज में मौजूद तमाम मर्दों के चेहरों पर गुस्से की लकीरें और गहरी हो गई। इनकी आंखों में भी अरमगान के अल्फाज के साथ इंतकाम की चमक नुमायां थी। वो सब खामोशी से अपने सरदार की बातों को सुन रहे थे, मगर इनके दिलों में भी खून खौल रहा था। वो चाहते थे कि रहमत शाह और उसके ख़ानदान को सज़ा दी जाए, ताकि दुनिया को पता चल जाए कि खानज़ादा अपने खून का बदला लेना जानते हैं। लाउंज में हर एक की नज़रें अरमगान पर थीं। उनकी सोच और जज्बात अरमगान की बातों के साथ जुड़ चुके थे। मोरी की इल्तिजा ने कुछ देर के लिए माहौल को नरम करने की कोशिश की, मगर अरमगान के पुख्ता इरादे ने एक बार फिर सबके दिलों में गुस्से की आग भड़का दी। अरमगान ने अपनी माँ की तरफ देखते हुए कहा, माँ, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, मगर इस बारे में मेरा दिल मुआफ़ करने के लिए तैयार नहीं। ये बदला लेना मेरे लिए ज़रूरी है। शाहों को उनकी औकात याद दिलानी होगी। जितनी तकलीफ़ के साथ मेरा भाई इस दुनिया से गया है, इतनी ही तकलीफ़ मैं उनको देना चाहता हूँ, ताकि वो लोग भी मेरे भाई की तकलीफ़ को समझ सकें। मोरे ने दिल गिरफ्तगी के साथ सर झुकाया
وہ جانتی تھیں کہ ان کا بیٹا اپنے ارادوں میں پختہ ہے اور اس کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں۔ انہوں نے دل میں دعا کی کہ خدا ارمغان کو صحیح راستہ دکھائے اور ان کے خاندان کو اس دشمنی سے محفوظ رکھے۔ لاؤنج میں موجود ہر شخص کی خاموشی ان کے دلوں کے طوفان کی غماز تھی۔ ارمغان کا فیصلہ سن کر سب جان گئے تھے کہ آج کی پنچایت میں کیا ہونے والا ہے۔ ماحول میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی جو آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اٹھ کر پنچایت کی طرف روانہ ہو گئے۔ پیچھے خانزادہ کی تمام عورتیں اپنے مردوں کی خیریت کی دعا مانگنے لگی۔ جرگے کا ماحول سخت تناؤ میں لپٹا ہوا تھا۔ کھلے میدان جہاں چمکتی دھوپ اور تیز ہوا نے ماحول کو مزید پراسرار بنا دیا تھا۔ قبیلے کے بڑے سردار اور معززین جمع تھے۔ بیچ میں ایک بڑی چارپائی رکھی گئی تھی جس پر شاہ خاندان کے سربراہ بڑے شاہ بیٹھے تھے۔ ان کے پیچھے ان کے 8 بیٹے تناؤ بھرے چہرے کے ساتھ خاموشی سے کھڑے تھے۔ ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک اور ہاتھوں میں بندوقیں تھیں، گویا وہ کسی بھی لمحے خطرہ محسوس کرنے پر فائر کھول سکتے تھے۔ چارپائی کے بالکل سامنے ارمغان خانزادہ سیاہ کپڑوں میں ملبوس اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی شخصیت سے غیر معمولی کشش پھوٹ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو اس کے دل میں جلنے والے انتقام کے شعلوں کی غماز تھی۔ اس کے سامنے بیٹھے بڑے شاہ کی نظریں جھکی ہوئی تھیں اور وہ کسی ناگوار انجام سے بچنے کی راہ تلاش کر رہے تھے۔ ارمغان خانزادہ نے سرد لہجے میں کہا، کبھی سوچا نہیں تھا کہ آپ کے مد مقابل آؤں گا۔ ہمیشہ آپ کی عزت کی کیونکہ آپ عمر میں مجھ سے بڑے ہیں، لیکن آپ کے خاندان نے جو ہمارے ساتھ کیا اس کی میرے پاس معافی نہیں ہے۔ وہ جب بولا تو پورا جرگہ خاموش ہو گیا تھا۔ بڑے شاہ، ہم یہاں انصاف کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ میرے بھائی زرغام کا خون ہوا ہے اور اس کا حساب دینا ہوگا، بڑے شاہ نے اپنی لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ ارمغان خانزادہ، ہم آپ کے دکھ کو سمجھتے ہیں۔ آپ کے بھائی کی موت کا افسوس ہے، مگر ہم معاملہ سلجھانا چاہتے ہیں۔ ہم آپ کو زرغام کے خون کا بدلہ دینے کو تیار ہیں، پیسوں سے، زمین سے، جو چاہو تمہیں ملے گا۔ غلطی رحمت سے ہوئی ہے، لیکن ہم ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتے ہیں، کیونکہ بڑے شاہ اس بات سے واقف تھے کہ سردار خاندان کے کسی بھی فرد کا اگر قتل کوئی شخص کر دے تو اس کی معافی آسانی سے نہیں ملتی۔ ارمغان کے ہونٹوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ وہ بڑے شاہ کی طرف جھکا اور اپنی گہری آواز میں گویا ہوا، بڑے شاہ، میرا بھائی کوئی مال یا زمین نہیں تھا جس کا سودا کیا جا سکے۔ اس کا خون اتنا سستا نہیں کہ میں اسے پیسوں کے بدلے ختم کر دوں۔ مجھے ونی چاہیے، اور وہ بھی تمہاری اکلوتی بیٹی زمر۔ پورے جرگے میں خاموشی چھا گئی۔ زمر جو 8 بھائیوں کی سب سے چھوٹی اور لاڈلی بہن تھی، اس کا ذکر ہوتے ہی ہر طرف سنسنی پھیل گئی۔ شاہ کے بیٹوں کے چہرے غصے سے سرخ ہو گئے۔ وہ فوراً اپنی بندوقیں نکال کر ارمغان پر تان گئے، مگر بڑے شاہ نے ہاتھ اٹھا کر انہیں روک دیا۔ ارمغان نے اپنی جگہ پر بیٹھتے رہ کر شاہ کے بیٹوں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ذرا بھی خوف نہ تھا۔ اس نے بڑے شاہ کی طرف رخ موڑتے ہوئے کہا، بڑے شاہ، میں جانتا ہوں یہ فیصلہ آسان نہیں، مگر تمہیں سوچنا ہوگا کہ ایک بیٹے کے بدلے ایک بیٹی کی قربانی ہی اس دشمنی کو ختم کر سکتی ہے۔ تمہارے بیٹے نے میرے بھائی کو مارا ہے، اور اب میں تمہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دشمنی مزید بڑھے یا یہاں ختم ہو جائے۔ بڑے شاہ کی پیشانی پر پسینے کے قطرے چمکنے لگے۔ ایک طرف ان کا بڑا بیٹا تھا، دوسری طرف ان کی سب سے لاڈلی بیٹی۔ یہ فیصلہ نہایت مشکل تھا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر وہ ونی کے لیے راضی نہ ہوئے تو یہ دشمنی کبھی ختم نہ ہوگی اور مزید خون خرابہ ہوگا۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بڑے شاہ نے گہری سانس لی اور دھیمے لہجے میں کہا، ارمغان خانزادہ، ہمیں یہ فیصلہ قبول ہے۔ زمر کو ونی کے طور پر تمہارے حوالے کیا جائے گا۔ ارمغان کے چہرے پر فتح کی ایک جھلک آئی۔ اس نے اپنی بات کو مزید وزن دیتے ہوئے کہا، بڑے شاہ، یاد رکھو یہ فیصلہ صرف تمہاری بیٹی کی قربانی نہیں، بلکہ دونوں خاندانوں کی عزت اور وقار کا معاملہ ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب یہ دشمنی یہاں ختم ہوگی، لیکن اس کی آنکھوں کی چمک یہ بتانے کے لیے کافی تھی کہ زمر کی زندگی اب تباہ ہے اور اس کے ساتھ پوری شاہ حویلی ختم ہونے والی ہے۔ اس نے وہ پتا کھیلا تھا جس میں رہائی ممکن نہیں تھی۔ جرگے میں موجود ہر شخص کے دل پر یہ بات گہری چھاپ چھوڑ گئی
ارمغان کی باتوں نے ایک ایسی گونج پیدا کی جو دیر تک سنائی دیتی رہی۔ شاہ کے بیٹے جو اب بھی غصے سے لبریز تھے، اپنے باپ کے فیصلے کو قبول کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ دیکھ سکے۔ فضا میں کشیدگی اور اضطراب کا احساس نمایاں تھا۔ میدان میں بیٹھے لوگ دو واضح گروہوں میں بٹے ہوئے تھے۔ ایک طرف خانزادہ خاندان کے افراد تھے اور جو خوشی اور فخر سے بھرے ہوئے تھے، جبکہ دوسری طرف شاہ خاندان کے افراد تھے جن کے چہروں پر گہری تشویش اور بے بسی کی لکیریں صاف نظر آ رہی تھیں۔ ارمغان خانزادہ نکاح کی تقریب کے مرکزی مقام پر ایک بڑے سادہ تخت پر سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں سرد مہری اور بے تاثر نظر آ رہی تھی، جیسے وہ اس لمحے کی گہرائی کو محسوس کرنے سے قاصر ہو۔ اس کے ارد گرد اس خاندان کے افراد بیٹھے تھے جو ہلکی مسکراہٹوں کے ساتھ سرگوشیوں میں مشغول تھے۔ ان کے دلوں میں خوشی کا ایک عجیب سا احساس تھا، جیسے وہ کسی بڑی فتح کا جشن منا رہے ہوں۔ دوسری جانب شاہ خاندان کے افراد کی حالت غیر تھی۔ بڑے شاہ جنہوں نے اپنے فیصلے سے اپنی بیٹی کو ونی کے طور پر دینے کی اجازت دی تھی، گھبراہٹ کے مارے خاموش بیٹھے تھے۔ ان کے بیٹے جو کہ سخت اور تلخ چہروں کے ساتھ اپنی بہن کی بے بسی کو دیکھ رہے تھے، دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ ان کی نظریں مسلسل زمر پر جمی ہوئی تھی، جو اس وقت میدان کے کونے پر اپنی اماں اور خاندان کی چند عورتوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ زمر کی حالت دگرگوں تھی۔ اس نے سفید لباس پہنا ہوا تھا جو اس کی معصومیت اور بے بسی کو مزید نمایاں کر رہا تھا۔ اس کے سر پر لال چنری ڈال دی گئی تھی جو اس کے آنسوؤں سے بھیگی جا رہی تھی۔ زمر کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے، مگر اس کے لبوں پر کوئی شکوہ یا شکایت نہیں تھی۔ وہ اندر سے بے حد بے بس تھی، مگر اپنی تقدیر کے سامنے خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ اس کے دل میں خوف اور بے چینی کا طوفان برپا تھا، مگر وہ جانتی تھی کہ اس کی آواز اس وقت کسی کے لیے اہم نہیں تھی۔ نکاح خاں نے ارمغان کی طرف دیکھا اور رسمی الفاظ دہرانے شروع کیے۔ ارمغان نے بغیر کسی جذبات کے سپاٹ لہجے میں اپنی رضامندی کا اظہار کیا۔ اس کے چہرے پر نہ تو خوشی تھی اور نہ ہی کسی قسم کی نرمی۔ وہ بس اس عمل کو ایک رسمی کارروائی کے طور پر انجام دے رہا تھا۔ اس کے بعد نکاح خاں نے زمر کی طرف دیکھا جو اپنی سہیلیوں کے سہارے کھڑی ہو چکی تھی۔ زمر نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے آنسو صاف کیے، مگر اس کی لرزتی ہوئی آواز میں بمشکل اپنی رضامندی ظاہر کی۔ نکاح کے اعلان کے ساتھ ہی خانزادہ خاندان میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ سب مسرت سے ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، گویا انہوں نے ایک بہت بڑی جیت حاصل کی ہو۔ ارمغان کے چہرے پر البتہ اب بھی وہی اسپاٹ تاثرات تھے۔ اس کے لیے یہ نکاح ایک جیت کا اعلان تھا، مگر اس کے دل میں اس لمحے کے لیے کوئی خاص جذبات نہیں تھے۔ دوسری طرف شاہ خاندان کے افراد کا حال برا تھا۔ زمر کے بھائی اپنی بہن کی حالت دیکھ کر غمگین تھے، مگر خاموش تھے کیونکہ ان کے والد نے انہیں خاموش رہنے کا ہی حکم دیا تھا۔ زمر کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے جو اس کے چہرے سے بہتے جا رہے تھے۔ وہ جانتی تھی کہ اب اس کی زندگی مکمل طور پر بدل چکی ہے اور وہ ایک ایسی دنیا میں جا رہی ہے جہاں اس کی مرضی کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ نکاح کی تقریب ختم ہونے کے بعد زمر کو ارمغان کے ساتھ بٹھایا گیا۔ اس کے دل میں خوف اور بے بسی کی کیفیت طاری تھی، جبکہ ارمغان کے چہرے پر ایک سرد مہری کی چادر تنی ہوئی تھی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی جو کہ گہری خلیج کی مانند تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا جب ارمغان خانزادہ زمر کو اپنی حویلی کے بجائے دور واقع اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ ڈیرے کی فضا میں ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف درختوں کی سرسراہٹ اور کتوں کے بھونکنے کی مدھم آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ زمر جو دل ہی دل میں اس نئے انجام سے لرز رہی تھی، ارمغان کے ساتھ قدم بقدم ڈیرے کے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا اور وہ ہر لمحے کی ہولناکی کو محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی زمر کی نظریں بڑے قداور کتوں پر پڑیں جو سامنے کھڑے تھے۔ ان کے جبڑوں سے لار ٹپک رہی تھی اور ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی اور اس نے خوف کے مارے ارمغان کے بازوؤں کو زور سے پکڑ لیا۔ ارمغان نے اپنے بازوؤں کو زمر کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم تو ابھی سے ڈر گئی،
پہلے انہیں ویلکم تو کرنے دو۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ ارمغان نے زمر کی طرف دیکھا۔ اس کی سرد نگاہوں میں غصے کی چنگاریاں چمک رہی تھیں۔ وہ زمر کو ایک ایسی چوٹ دینا چاہتا تھا جو اسے ساری زندگی یاد رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ زمر کو یہ احساس ہو کہ اس کی زندگی اب ارمغان خانزادہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ اسی کے رحم و کرم پر ہے۔ زمر نے دوبارہ خوف سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ براہ کرم مجھے چھوڑ دے، میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف… زمر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی نظر دوبارہ ان کتوں پر پڑی اور وہ خوف کے مارے ارمغان کے بازوؤں میں ہی بے ہوش ہو گئی۔ ارمغان نے اسے اپنے بازوؤں میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ زمر کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ زمر کی معصومیت اور حسن نے اس کے دل کو ایک پل کے لیے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ اس کا چہرہ چاندنی کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی سانسوں کی مدھم آواز ارمغان کے دل میں ہلکی سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی ارمغان کی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی سرغام کا چہرہ آیا، اس کی آنکھوں میں پھر سے غصے کی چمک آ گئی۔ اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور زمر کی بے ہوشی کو نظر انداز کرتے اسے بازوؤں میں اٹھایا۔ وہ اسے لے کر ڈیرے سے باہر آیا اور اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر جمے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے انتقام کے راستے پر کسی کو اپنے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ارمغان نے زمر کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ کی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ خانزادہ حویلی کی طرف گاڑی موڑ دی۔ راستے بھر زمر کی بے ہوشی اور اس کی معصومیت کا منظر ارمغان کے ذہن میں گھومتا رہا، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، زمر کے دل میں وہ خوف پیدا کرنا جو اسے ساری زندگی یاد رہے۔ حویلی پہنچنے پر ارمغان نے زمر کو احتیاط سے گاڑی سے نکالا اور اندر لے آیا۔ حویلی کے مکینوں نے جب زمر کی بے ہوشی دیکھی تو وہ خوف اور حیرت میں مبتلا ہو گئے، مگر ارمغان کے چہرے کی سختی اور سرد رویہ دیکھ کر کسی نے کچھ بولنے کی ہمت نہیں کی۔ ارمغان نے زمر کو کمرے میں لٹا کر اپنے قریب موجود خادم کو حکم دیا، اسے ہوش میں لانے کے لیے پانی لاؤ۔ پھر وہ زمر کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا، جیسے اس کے چہرے پر ہر ایک جذبے کو پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے اپنے مقصد کا پہلا حصہ حاصل کر لیا ہے۔ زمر کے دل میں خوف پیدا کر چکا تھا اور اب اس خوف کو اس کی روح میں پیوست کرنا تھا۔ ارمغان خانزادہ کا چہرہ ایک بار پھر سپاٹ ہو گیا۔ اس کے دل میں صرف ایک ہی ارادہ تھا، زمر کو یہ احساس دلانا کہ اب اس کی زندگی ارمغان کی مرضی کے مطابق گزرے گی اور وہ اس کی ہر سانس پر قابو پانے کا حقدار ہے۔ نکاح کی تقریب اختتام ہوتے ہوتے رات ہو گئی تھی۔ سب مہمان جو میدان میں آئے تھے جانا شروع ہو چکے تھے۔ بڑے شاہ نے ارمغان خانزادہ کے آگے ہاتھ جوڑے تھے کہ میری بیٹی کے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا، مگر ارمغان نے ان کی ایک بات نہیں سنی۔ وہ انہیں نظر انداز کیے اپنی بیوی کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ اس نے پلٹ کر بڑے شاہ کی جانب دیکھا تک نہیں تھا، جبکہ زمر مسلسل رو رہی تھی۔ وہ ارمغان سے بے انتہا خوف کھا رہی تھی اور اس کے ساتھ نہیں جانا چاہتی تھی، مگر وہ بے انتہا بے بس بھی تھی، اسی لیے خاموش تھی۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا جب ارمغان خانزادہ زمر کو اپنی حویلی کے بجائے دور واقع اپنے ڈیرے پر لے آیا۔ ڈیرے کی فضا میں خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ صرف درختوں کی سرسراہٹ اور کتے کے بھونکنے کی مدھم آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ زمر جو دل ہی دل میں اس نئے انجام سے لرز رہی تھی، ارمغان کے ساتھ قدم بقدم ڈیرے کے اندر آئی۔ اس کے چہرے پر خوف واضح تھا اور وہ ہر لمحے کی ہولناکی کو محسوس کر رہی تھی۔ کمرے میں قدم رکھتے ہی زمر کی نظریں بڑے قداور کتوں پر پڑی جو سامنے کھڑے تھے اور ان کے جبڑوں سے رال ٹپک رہی تھی، اور ان کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ زمر کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور اس نے خوف کے مارے ارمغان کے بازوں کو زور سے پکڑ لیا۔ ارمغان نے اپنے بازوں کو زمر کی گرفت سے آزاد کرانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ وہ ایک سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تم تو ابھی سے ڈر گئی، پہلے انہیں ویلکم تو کرنے دو۔ زمر کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تھر تھر کانپتے ہوئے بولی، مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں۔ ارمغان نے زمر کی طرف دیکھا اور اس کی سرد نگاہوں میں غصے کی چنگاریاں چمک رہی تھیں۔ وہ زمر کو ایک ایسی چوٹ دینا چاہتا تھا جو اسے ساری زندگی یاد رہے۔ وہ چاہتا تھا کہ زمر کو یہ احساس ہو کہ اس کی زندگی اب ارمغان خانزادہ کے ہاتھ میں ہے
اور وہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ زمر نے دوبارہ خوف سے ارمغان کی طرف دیکھا اور اس کے ہونٹ لرز رہے تھے۔ براہ کرم مجھے چھوڑ دے، میں کچھ نہیں جانتی، میں صرف… زمر کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی اس کی نظریں دوبارہ ان کتوں پر پڑیں اور وہ خوف کے مارے ارمغان کے بازو میں بے ہوش ہو گئی۔ ارمغان نے اسے اپنے بازو میں گرتے ہوئے محسوس کیا۔ لمحے بھر کے لیے وہ زمر کے چہرے کو دیکھتا رہا۔ زمر کی معصومیت اور حسن نے اس کے چہرے کو ایک پل کے لیے جھنجھوڑ دیا۔ اس کا چہرہ چاندنی کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کی سانسوں کی مدھم آواز ارمغان کے دل میں ہلکی سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ مگر جیسے ہی ارمغان کی نگاہوں کے سامنے اپنے بھائی زرغام کا چہرہ آیا، اس کی آنکھوں میں پھر سے غصے کی چمک آ گئی۔ اس نے اپنے دل کو سخت کیا اور زمر کی بے ہوشی کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے بازو میں اٹھایا۔ اسے لے کر ڈیرے سے باہر آیا۔ اس کے قدم مضبوطی سے زمین پر جمے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے انتقام کے راستے پر کسی کو اپنے راستے میں آنے کی اجازت نہیں دے سکتا تھا۔ ارمغان نے زمر کو گاڑی میں بٹھایا اور خود ڈرائیور کی سیٹ پر آ کر گاڑی کو خانزادہ حویلی کی طرف موڑ دیا۔ راستے بھر زمر کی بے ہوشی اور اس کی معصومیت کا منظر ارمغان کے ذہن میں گھومتا رہا، مگر اس کے دل میں صرف ایک ہی مقصد تھا، زمر کے دل میں وہ خوف پیدا کرنا جو اسے ساری زندگی یاد رہے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زمر کو اتنی تکلیف دے گا کہ وہ ساری زندگی سے سکتی رہے گی اور لمحہ بلمحہ خبریں وہ شاہ حویلی بھی پہنچ جائے گا، تاکہ جو اذیت وہ زمر کو دیکھ کر اس کے بدلے وہ اذیت وہ لوگ بھی محسوس کریں۔ جتنی تکلیف اسے زرغام کے مرنے کی ہوئی تھی، اس کا کوئی نعم البدل نہیں تھا۔ آج وہ ڈیرے پر اس کو اسی لیے لے کر آیا تھا تاکہ اس کے دل میں ایک ایسا خوف پیدا کر دے کہ وہ کبھی اس کے سامنے کھڑی ہونے کی جرت نہ کرے۔ مگر ایک بات تھی، پہلی بار کسی لڑکی کو دیکھ کر ارمغان خانزادہ کا دل بہت زوروں سے دھڑکا تھا، اور اس کے بے ہوش ہو جانے کے بعد وہ اس کو وہاں چھوڑ کر نہیں آیا تھا، ورنہ ارادہ اس کا یہی کرنے کا تھا کہ وہ اس کو ایک پوری رات ان قداور کتوں کے ساتھ رکھنے والا تھا۔ وہ کتے اس کو نقصان نہیں پہنچاتے کیونکہ وہ ارمغان خانزادہ کے پالتو تھے۔ رات کا سناٹا ہر طرف پھیلا ہوا تھا جب ارمغان خانزادہ زمر کو اپنی باہوں میں اٹھائے حویلی کے وسیع صحن سے گزرتا ہوا اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حویلی کے تمام افراد جاگے ہوئے تھے، مگر ارمغان کے چہرے کی سختی اور اس کے وجود کی ہیبت نے سب کو خاموش کر دیا تھا۔ کوئی کچھ بھی بولنے یا سوال کرنے کی ہمت نہ کر سکا تھا۔ سب نے خاموشی سے سر جھکا لیا اور اپنے کمروں کی طرف چلے گئے، جیسے کچھ دیکھنے کے باوجود کچھ نہیں دیکھا۔ ارمغان نے زمر کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ اس کے قدموں میں ایک عجیب سی تیزی تھی، جیسے وہ اپنے اندر کے غصے کو مزید قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے زمر کو بیڈ پر پٹخ دیا۔ زمر خوفزدہ ہو کر ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور بے یقینی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ تم جانتی ہو کہ میں اب تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہوں؟ ارمغان نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی چمک اور چہرے پر سرد مہری تھی۔ تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کیا ہے اور تم سمجھتی ہو کہ میں تمہیں معاف کر دوں گا؟ زمر نے کانپتے ہوئے سر ہلایا۔ اس کے لبوں سے لرزتی ہوئی آواز نکلی، مجھے معاف کر دے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ ارمغان نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے کہا، تمہاری معصومیت کا کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سزا ملے گی، وہ سزا جو تمہیں یاد دلائے گی کہ خانزادہ خون کے بدلے خون لیتے ہیں۔ زمر نے ہاتھ جوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے کہا، براہ کرم مجھے معاف کر دے، میں کچھ نہیں جانتی، میرا اس سب میں کوئی قصور نہیں۔ نہ جانے کیوں ارمغان کو اس کی حالت پر رحم آ رہا تھا، مگر وہ رحم نہیں کھا سکتا تھا۔ وہ خانزادہ تھا اور خانزادوں کے دل میں کسی کے لیے رحم نہیں ہوتا، خاص کر دشمن کے لیے تو بالکل بھی نہیں۔ ارمغان نے اس کی طرف سخت نظریں ڈالیں، پھر غصے سے لبریز ہو کر اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کمرے سے منسلک بالکونی کی طرف لے گیا، کیونکہ وہ مزید اگر زمر سے بات کرتا تو اس کی معصومیت میں کھو کر اسے معاف کر دیتا اور اس کے ساتھ کچھ غلط نہ کرتا۔ زمر خوفزدہ ہو کر اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی، اس کے قدم ڈگمگا رہے تھے۔ بالکنی میں پہنچ کر ارمغان نے زمر کو دھکیل کر باہر نکالا اور سلائیڈنگ ڈور بند کر دیا۔ باہر سردیوں کی یکبستہ ہوا چل رہی تھی۔ زمر کے جسم پر سردی کی کپ کپی طاری ہو گئی۔ وہ گھٹنوں کے بل ایک کونے میں بیٹھ گئی، اپنے آپ کو گٹھڑی کی طرح سمیٹ کر، تاکہ سردی کی شدت سے بچ سکے۔ اس کے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔
وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی، اس کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ ارمغان کا یہ غصہ وقتی نہیں بلکہ اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے ایک دہشت بن کر رہے گا۔ بیلکنی کے اندر سے ارمغان زمر کو دیکھ رہا تھا، اس کے دل میں بدلے کی آگ دہک رہی تھی، مگر ایک لمحے کے لیے زمر کی بے بسی نے اسے جھنجھوڑا۔ مگر اس کے بھائی زرغام کا چہرہ جیسے اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اس کے دل میں سختی لوٹ آئی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ وہ اس لڑکی کو معاف نہیں کر سکتا، نہ ہی اسے اپنی کمزوری بننے دے سکتا ہے۔ زمر جو سردی سے کانپ رہی تھی، دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ سب ایک خواب ہو، مگر حقیقت کی سنگینی اسے بار بار جھنجھوڑ رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ ارمغان کی اس قید سے نکلنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ اس خوف اور وحشت کے عالم میں خاموشی سے اپنی قسمت کو ہی کوس رہی تھی۔ رات کی سرد ہوا زمر کے وجود کو منجمد کر رہی تھی، مگر اس کی روح پہلے ہی خوف سے ساکت ہو چکی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جو سردی کی شدت میں بھی گرم محسوس ہو رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ارمغان کی بے رحمی سے بچنے کی دعا کر رہی تھی، مگر جانتی تھی کہ اس کا کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اندر کمرے میں ارمغان نے خود کو سخت اور بے رحم بنانے کی ٹھان لی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے لیے ضروری تھا کہ زمر کو کبھی یہ احساس نہ ہو کہ وہ اس کے ساتھ نرمی برت سکتا ہے۔ وہ اپنے ارادے پر قائم تھا، اور اس کی نظر میں زمر کا خوف ہی اس کے بدلے کی ابتدا تھی۔ وہ یہی سوچتے سوچتے کب سویا، اسے کچھ علم نہ ہوا۔ حویلی میں رات گہری ہو چکی تھی، اور سردیوں کی یک بستہ ہوا ہر چیز کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ زمر جو بیلکنی کے کونے میں گٹھری بنی بیٹھی تھی، مسلسل سردی سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو چکے تھے اور اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ رات کی تاریکی میں سرد ہوا نے اسے بے حد کمزور کر دیا تھا، لیکن اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ فجر کی اذان کی آواز حویلی کی خاموش فضا میں گونجی تو ارمغان خانزادہ کی آنکھ کھلی۔ اس نے بستر سے اٹھتے ہی یاد کیا کہ زمر کو اس نے بیلکنی میں بند کر رکھا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے دل میں ہلکی سی چبھن محسوس ہوئی، آنکھوں میں ہلکی سی ندامت کی جھلک آئی۔ وہ ظالم سردار نہیں تھا، گاؤں والے اس پر جان دیتے تھے۔ ہاں، عورتوں کے معاملے میں تھوڑا سخت تھا، بنا پردے کی عورت سے وہ بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ گھر کی عورتیں خاموشی سے اس کے سامنے سر جھکا کر رکھتی تھیں۔ صرف ایک ماں تھی جس کے سامنے وہ سر جھکاتا تھا، جس پر وہ اس کو ڈیرے سے لے کر گھر واپس آیا تھا۔ اس وقت اس کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا، جب ہی اس نے اسے بیلکنی میں نکال دیا تھا، مگر اب اس کا دل نرم ہو رہا تھا کیونکہ سردی بہت زیادہ تھی۔ مگر فوراً ہی وہ سختی کا لبادہ اوڑھ کر اٹھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور باہر قدم رکھا۔ زمر کی حالت دیکھ کر ارمغان چند لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا۔ وہ ایک کونے میں سکڑی سمٹی خود کو سردی سے بچانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کا وجود کپ کپا رہا تھا اور اس کی سانسیں دھیمی ہو چکی تھیں۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ یہی انجام ہے ان لوگوں کا جو خانزادہ کے دشمن بنتے ہیں، وہ خود سے سخت لہجے میں بولا، گویا خود کو یاد دلا رہا ہو کہ یہ سزا ضروری تھی۔ لیکن اس کے دل کی گہرائیوں میں کچھ نرم پڑنے لگا تھا جسے وہ قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ارمغان نے جھک کر زمر کو اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کا وجود سردی سے اکڑ چکا تھا اور وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھی۔ وہ اسے لے کر کمرے کے اندر آیا اور اسے بستر پر نرمی سے لٹا دیا۔ کمبل اس کے اوپر برابر کر دیا تاکہ سردی کی شدت کم ہو چکے۔ زمر کے چہرے کی زردی، کانپتے لب اور بند پلکوں کو دیکھ کر ارمغان نے خود سے مخاطب ہو کر کہا، تمہارے بھائی نے میرے بھائی کا خون کیا ہے زمر، یہ سب تمہارے خاندان کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن شاید تمہیں یہ سزا یاد رہے گی کہ خانزادہ کے دشمنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنی نظروں کو زمر کے وجود پر گاڑے رکھا، گویا اس کے اندر کی ہر کیفیت کو جانچ رہا ہو۔ پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے وہ اپنے دل کی نرمی کو جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ صرف آغاز ہے زمر، وہ زیر لب بڑبڑایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا، تمہیں ہر لمحہ یاد دلاؤں گا کہ تم لوگوں نے کس خاندان سے دشمنی کی ہے۔ زمر بے سود بستر پر پڑی رہی اور ارمغان کی نظروں میں سختی دوبارہ لوٹ آئی۔ اس نے خود کو یاد دلایا کہ یہ سب انتقام کا حصہ ہے اور وہ اپنی کمزوری کو اپنی طاقت پر حاوی نہیں ہونے دے سکتا۔ مگر زمر کی بے بسی اور معصومیت کا یہ منظر اس کے اندر کی تلخی کو لمحہ بھر کے لیے نرم کر چکا تھا۔ ارمغان نے بستر سے دور ہٹتے ہوئے کہا کہ یہ آخری بار ہے
کہ میں تم پر رحم کر رہا ہوں۔ پھر اس نے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنی پشت موڑ لی اور واش روم چلا گیا تاکہ وضو کر کے نماز ادا کر سکے۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، دیواروں پر ہلکی سی لرزش کرتی چاندنی اور باہر سے آتی ہوا کی سرسراہٹ نے ماحول کو مزید خاموش بنا دیا تھا۔ فجر کی اذان ختم ہو چکی تھی اور ارمغان خانزادہ وضو کر کے اپنے کمرے کے کونے میں مصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر غم کی گہری پرچھائیاں تھیں اور آنکھوں میں نمائش کی جھلکیاں واضح تھیں۔ نماز کی نیت باندھ کر وہ رکوع اور سجدے میں جاتا رہا، مگر اس کا دل اس دنیاوی فکروں سے آزاد نہیں ہو سکا۔ جب وہ آخری سجدے میں گیا تو جیسے اس کا دل کا بوجھ اپنی شدت کو پہنچ گیا۔ اس کے لبوں سے آہستہ آہستہ الفاظ نکلنے لگے جو دکھ اور پچھتاوے کی گہرائیوں سے بھرپور تھے۔ یا اللہ، اس کی آواز لرز رہی تھی، میرے بھائی زرغام کو واپس لے آ، مجھے اس کے بغیر جینا نصیب نہ ہو۔ اس کے کاندھے سجدے میں جھک گئے اور آنسوں کی لڑی اس کے گالوں پر بہنے لگی۔ وہ میرا سب کچھ تھا، میرے بچپن کا ساتھی، میرے ہر غم کا شریک۔ کیسے اس کی ہنسی میرے کانوں میں گونجتی تھی، کیسے وہ ہر وقت میرے ساتھ کھڑا رہتا تھا۔ اس کی آواز ٹوٹنے لگی۔ یا رب، وہ پھر سے سسک اٹھا۔ میرے بھائی کا خون کیسے بہا اور میں کچھ نہ کر سکا۔ میں اس کا بدلہ لینے آیا ہوں مگر دل کا سکون نہیں ملتا۔ یہ زمر، اس کی بہن، میری بیوی، مگر میرے دل کا غم کم نہیں ہوا۔ ارمغان کی آنکھوں سے آنسو تیزی سے بہنے لگے، اس کی سانسیں تیز ہو گئیں۔ یا اللہ، مجھے طاقت دے کہ میں زرغام کے قاتلوں کو سزا دے سکوں، مگر کیا اس سزا سے میرا بھائی واپس آ جائے گا؟ وہ جو میرے دل کا سکون تھا، کیا کبھی واپس آ سکے گا؟ اس کا دل بار بار یادوں میں کھو رہا تھا، زرغام کی ہنسی، اس کا ساتھ، اس کے مشورے۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زرغام کے بغیر زندگی یوں بے رنگ ہو جائے گی۔ یا اللہ، مجھے سکون دے، مجھے صبر دے۔ سجدے میں جھکے ہوئے ارمغان کی روح جیسے ٹوٹ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی، یا اللہ، اگر بدلہ ہی میرے دل کا سکون ہے تو مجھے کامیاب کر، لیکن اگر سکون معافی میں ہے تو میرے دل کو نرمی عطا کر۔ اس کے دل میں کشمکش جاری تھی اور زرغام کی محبت اور اس کی جدائی میں ٹوٹ رہا تھا، مگر انتقام کی آگ بھی اس کے دل میں دہک رہی تھی۔ نماز ختم کر کے وہ مصلی پر بیٹھا رہا، آنکھیں بند کیے۔ دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اس نے آخری نظر آسمان کی طرف اٹھائی، جیسے رب سے دعا مانگ رہا ہو، اور پھر مصلی سے اٹھ کر خاموشی سے باہر چلا گیا۔ اس نے ایک دوسری نگاہ بھی بستر پر لیٹی اپنی بیوی پر نہیں ڈالی تھی۔ ڈیرے پر دھوپ کی ہلکی سی تمازت تھی اور ارمغان خانزادہ ایک بڑی میز پر زمینوں کے کاغذات دیکھ رہا تھا۔ اس کا دھیان پوری طرح سے حساب کتاب میں لگا ہوا تھا۔ کاغذات پر جھکتے ہوئے اس کی نظریں کبھی کبھار سامنے والے منظر پر بھی پڑتی، جہاں کھیتوں کی سبز چادر ہوا میں ہلکورے لے رہی تھی۔ ایک ملازم تیزی سے اندر داخل ہوا، سر جھکا کر بولا، سردار صاحب، بڑے شاہ آئے ہیں اور آپ سے ملاقات کے خواہش مند ہیں۔ ارمغان خانزادہ کے ماتھے پر فوراً بل پڑ گئے۔ وہ قلم رکھتے ہوئے سیدھا ہوا اور ایک لمحے کے لیے سوچنے لگا۔ دل میں ملاقات کا ارادہ نہیں تھا، مگر بڑے شاہ کی عزت تھی۔ وہ ایک ایسا شخص تھا جس کی قدر کرنا ارمغان کی سرشت میں شامل تھا۔ آخرکار گہری سانس لیتے ہوئے بولا، ان کو اندر لے آؤ۔ چند لمحوں بعد بڑے شاہ اندر آئے۔ ان کے چہرے پر واضح پریشانی تھی اور آنکھوں میں عاجزی۔ وہ دھیرے سے ارمغان کے سامنے آ کر بیٹھ گئے اور چند لمحوں کے لیے خاموشی طاری رہی۔ ارمغان نے سخت لہجے میں کہا، کیا بات ہے بڑے شاہ؟ بڑے شاہ نے نظر اٹھا کر ارمغان کی طرف دیکھا۔ ارمغان بیٹا، میں تم سے التجا کرنے آیا ہوں۔ میری بیٹی زمر معصوم ہے، اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ جو ہوا وہ ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہے، لیکن زمر بے قصور ہے۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ ارمغان نے چہرہ سخت رکھا، سرد نگاہوں سے بڑے شاہ کی طرف دیکھا۔ میرے بھائی زرغام کا خون بھی بے قصور تھا بڑے شاہ، وہ بھی ہمارے گناہوں کا نتیجہ نہیں تھا۔ اس کا قصور کیا تھا؟ بڑے شاہ نے سر جھکا لیا جیسے ارمغان کی باتوں کا وزن محسوس کر رہے ہوں۔ پھر دوبارہ بولے، بیٹا، میں سمجھتا ہوں تمہارے غم کو، مگر زمر نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا۔ وہ تو ابھی دنیا کو جانتی بھی نہیں۔ ارمغان نے میز پر ہاتھ رکھا اور قریب ہو کر بولا، اور میرے بھائی نے کیا بگاڑا تھا؟ وہ بھی تو معصوم تھا، لیکن آپ کے بیٹے نے اسے مار ڈالا۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ میں اپنی ماں کی طرح روتا رہوں؟ نہیں بڑے شاہ، یہ ممکن نہیں۔
بڑے شاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بے بسی سے ارمغان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے۔ بیٹا، ایک باپ کے طور پر تم سے التجا ہے، زمر کو معاف کر دو، وہ تمہاری ہے، اسے اپنی بیوی بنا کر عزت دو۔ ارمغان نے ان کی طرف سرد نگاہوں سے دیکھا۔ عزت؟ میرے بھائی کی عزت کو کس نے بچایا؟ بڑے شاہ، یہ معاملہ اب عزت کا نہیں بدلے کا ہے۔ اس کی آواز میں سختی مزید بڑھ گئی۔ بڑے شاہ کے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر وہ اپنی جگہ سے نہیں ہٹے۔ بیٹا، بدلے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ زمر کو زندگی بھر کے لیے سزا دینا تمہارے دل کو سکون نہیں دے گا۔ ارمغان نے تیزی سے اٹھتے ہوئے بڑے شاہ کی طرف اشارہ کیا۔ بس، اب مزید کچھ نہیں سننا چاہتا، آپ جا سکتے ہیں۔ بڑے شاہ نے تھکی ہوئی نظروں سے ارمغان کو دیکھا اور پھر دھیرے سے پلٹ کر باہر نکل گئے۔ ان کی پیٹھ جھکی ہوئی تھی جیسے ایک باغ کو شکست ہو چکی ہو۔ ارمغان نے دروازے کی طرف دیکھا، پھر ایک لمحے کے لیے گہری سانس لی۔ دل کی گہرائیوں میں ایک عجیب سی کیفیت تھی، جیسے کسی معصوم کی دعا اسے چھو رہی ہو، مگر وہ اس کیفیت کو جھٹک کر واپس کاغذات میں مصروف ہو گیا۔ مگر ذہن میں بڑے شاہ کی عاجزی اور زمر کی بے قصوری کی تصویر بار بار ابھر رہی تھی۔ حویلی کے آنگن میں رات کی خاموشی تھی، صرف دور کہیں ہوا کی سرسراہٹ سنائی دے رہی تھی۔ ارمغان خانزادہ جب گھر لوٹا تو اس کے قدم اپنے کمرے کی طرف نہیں بڑھے۔ وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں جاگ رہی ہوگی۔ اس کے دل میں خلش تھی جو اسے ماں کے پاس کھینچ لے گئی تھی۔ کمرے کے دروازے پر رکا، ہلکا سا کھٹکھٹایا اور اندر چلا گیا۔ مورے نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہی تھی۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، چہرے پر غم کے آثار نمایاں تھے۔ ارمغان نے ان کے پاس جا کر آہستہ سے ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ مورے نے اپنی دعا مکمل کی اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ ارمغان بیٹا، تم کب آئے؟ ان کی آواز میں درد چھپا ہوا تھا۔ ابھی آیا ہوں مورے، ارمغان نے نرم لہجے میں جواب دیا، مگر اس کی آنکھوں میں بھی وہی دکھ تھا۔ ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ زرغام کی کمی ہر لمحہ محسوس ہوتی ہے نا؟ ان کے لہجے میں گہری اداسی تھی۔ ارمغان نے سر جھکا لیا۔ ہاں مورے، ہر لمحہ، وہ میرا سب کچھ تھا۔ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ ماں نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی اور پھر آہستہ سے بولی، بیٹا، میں دعا کر رہی تھی کہ تمہارے دل سے یہ نفرت ختم ہو جائے۔ بدلے میں کچھ نہیں رکھا، سکون معافی میں ہے۔ ارمغان نے سر اٹھایا اور آنکھوں میں سختی تھی۔ مورے، کیسے معاف کر دوں؟ انہوں نے میرے بھائی کا خون بہایا ہے، کیا آپ بھول سکتی ہیں؟ مورے نے گہری سانس لی۔ بیٹا، میں نہیں بھولی، مگر زرغام کو واپس لانے کا کوئی راستہ نہیں۔ اگر تم بدلہ لو گے تو اور خون بہے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ارمغان کی آنکھوں میں غصہ بھڑک اٹھا۔ مورے، میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ مجھے بدلہ لینا ہے، یہ خون کا قرض ہے جو ادا کرنا ہوگا۔ مورے کی آنکھوں میں آنسو پھر سے بھر آئے۔ ارمغان، بدلے سے زرغام کی روح کو سکون نہیں ملے گا، معاف کر دینا ہی سب سے بڑی جیت ہے۔ ارمغان نے سختی سے سر ہلایا۔ اماں، میں نہیں کر سکتا، ان کے ظلم کو معاف نہیں کر سکتا۔ مورے نے بیٹے کے ہاتھوں کو تھاما۔ بیٹا، زرغام کی روح کو سکون ملے گا اگر تم نفرت کو دل سے نکال دو۔ محبت اور معافی سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہوتی۔ ارمغان نے اپنے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اماں، آپ نہیں سمجھتی، یہ میری جنگ ہے اور میں اسے اپنے طریقے سے لڑوں گا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ مورے کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس کی جھلکیاں تھیں۔ ارمغان نے ایک آخری نظر اپنی ماں پر ڈالی اور پھر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اپنے کمرے کی طرف بڑھتے ہوئے دل میں طوفان برپا تھا، مگر وہ اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ مورے کی باتیں اسے چھو رہی تھی مگر انتقام کی آگ اس کے دل میں بھڑک رہی تھی۔ ارمغان خانزادہ جب کمرے میں داخل ہوا تو منظر دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ سامنے زمر سفید لباس میں ملبوس فروٹ باسکٹ سے چھری نکال کر اپنی کلائی پر رکھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بے رنگ تھا اور آنکھوں میں آنسو۔ اس لمحے وہ دنیا معافیہ سے بے خبر لگ رہی تھی، جیسے اس کے دل میں جینے کی کوئی امنگ باقی نہ رہی ہو۔ ارمغان کے قدم تیزی سے آگے بڑھے۔ زمر، اس کی کرجدار آواز نے زمر کو چونکا دیا، مگر وہ رکنے والی نہیں تھی۔ ارمغان نے جھٹکے سے چھری اس کے ہاتھ سے چھین لی اور زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر مارا۔ زمر کے قدم ڈگمگا گئے اور وہ زمین پر گر گئی۔ یہ کیا جاہلانہ حرکت ہے؟ ارمغان نے غصے سے چلاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور حیرت کی ملی جلی کیفیت تھی۔ زمر نے آنسوں سے بھیگی آنکھوں سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ کیوں نہ کروں؟ آپ کی روز روز کی اذیت سے بہتر ہے کہ میں ایک بار میں ہی مر جاؤں۔
اس کی آواز لرز رہی تھی مگر اس میں بے بسی کی شدت نمایاں تھی۔ ارمغان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا مگر پھر دوبارہ غصے میں بولا، یہ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اس طرح سب کچھ ختم ہو جائے گا؟ زمر نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے آنسو پونچھنے کی کوشش کی۔ مجھے سکون چاہیے ارمغان، میں نے کیا کیا ہے؟ میری کیا غلطی ہے؟ اس کی آواز میں بے پناہ درد تھا۔ ارمغان نے سخت لہجے میں جواب دیا، تمہارے بھائیوں نے میرے بھائی کو مارا، تمہیں اس کی سزا بھگتنی ہوگی۔ زمر نے دل گرفتگی سے ارمغان کی طرف دیکھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا ارمغان، میں نے کسی کا خون نہیں بہایا، تو پھر یہ سزا کیوں؟ جن کو سزا ملنی چاہیے ان کو مارتے، مجھے کیوں نہیں کیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ ساری رات سردی میں رہنے کی وجہ سے وہ پاگل ہو گئی تھی۔ وہ شاہ خاندان کی لاڈلی تھی، بھلا اتنا درد وہ کیسے برداشت کرتی؟ ارمغان کے چہرے پر لمحے بھر کے لیے تذبذب چھایا مگر پھر اس نے خود کو قابو میں رکھا۔ یہ فیصلہ میں نے لیا ہے اور تمہیں اسے قبول کرنا ہوگا۔ زمر نے چیخ کر کہا، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے اس اذیت سے نکال دو ارمغان، مجھے جینے دو۔ ارمغان نے گہری سانس لی اور زمر کے قریب آ کر نرمی سے بولا، مرنے کی بات نہ کرو، اس سے کچھ نہیں بدلے گا۔ مگر اس کی آنکھوں میں ابھی بھی سختی تھی۔ زمر نے اپنی کلائی کی طرف دیکھا جہاں چھری کی ہلکی سی خراش کا نشان تھا۔ میرے دل کی چوٹیں ان نشانوں سے زیادہ گہری ہیں ارمغان۔ ارمغان نے اس کی بات پر غور کیا مگر پھر بھی کچھ نہ بولا۔ اس نے چھری کو ایک طرف پھینکا اور زمر کو سہارا دے کر اٹھایا۔ یہ آخری بار تھا، اب آئندہ ایسی کوئی حرکت نہیں ہوگی، سمجھی؟ نہ جانے کیوں سے عجیب سی گھبراہٹ ہوئی تھی اور اس کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا۔ صبح بڑے شاہ کا آنا، پھر مورے کی باتیں اور اب یہ واقعہ، اس کا دماغ چکرا رہا تھا۔ وہ بہت ہی نرم دل انسان تھا، اس نے کبھی کسی کو اتنی خطرناک سزا نہیں دی تھی۔ وہ ونی کے خلاف تھا مگر زرغام کی موت نے اسے بالکل توڑ دیا تھا۔ فجر کی اذان فضا میں گونجی تو حویلی کی فضا میں خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں روشنی کی ہلکی ہلکی کرنیں دروازے کی طرزوں سے چھن کر آ رہی تھیں۔ ارمغان خانزادہ نماز کی حالت میں تھا اور سجدے میں جھکا ہوا تھا۔ آنکھوں سے بہتے آنسو اس کے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ اس کا دل دکھ اور پچھتاوے سے بھرا ہوا تھا۔ زرغام کی یادیں، ماں کی باتیں، زمر کی معصومیت، سب کچھ اس کے دل پر بوجھ ڈالے ہوئے تھی۔ زمر آہستہ سے جاگی تو کمرے میں ارمغان کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سردار ارمغان خانزادہ، جو ہمیشہ سخت روایتی نظر آتا تھا، آج سجدے کی حالت میں رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر ارمغان کے پاس گئی، اس کے پاس بیٹھ کر اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے بولی، ارمغان سائیں بس کرو، مجھے آپ کے ہر دکھ سمیٹنے کا حق دے دو یار۔ ارمغان نے سر اٹھایا۔ زمر کی آنکھوں میں سچائی اور محبت دیکھ کر حیران ہوا۔ زمر تم؟ زمر نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہاں میں نے ہمیشہ آپ سے خوف کھایا ہے لیکن آج میں آپ کے درد کو محسوس کر رہی ہوں۔ مجھے آپ کے دل کا سکون بننے دو۔ ارمغان نے حیرانی سے زمر کی بات سنی۔ تمہیں مجھ سے ڈر نہیں لگتا؟ زمر نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈر تو تھا لیکن اب نہیں، کیونکہ میں نے آج آپ کا دکھ دیکھا ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں میں اپنے خاندان سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گی، صرف آپ کی بن کر رہوں گی۔ ارمغان کی آنکھوں میں نمی بھر آئی۔ زمر میں تھک چکا ہوں، مجھے سکون چاہیے، مجھے راحت چاہیے۔ زمر نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، میں آپ کے ہر سکون اور راحت کی دوا بنوں گی۔ ارمغان سائیں، ہم مل کر اس دکھ سے باہر نکلیں گے۔ ارمغان نے اپنا سر زمر کی گود میں رکھ دیا، جیسے برسوں کے بوجھ سے آزاد ہو گیا ہو۔ تمہیں سچ میں میری فکر ہے زمر؟ زمر نے اس کے بالوں کو نرمی سے سہلاتے ہوئے کہا، ہاں مجھے آپ کی فکر ہے، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دل کا سکون معافی میں ہے، نفرت میں نہیں۔ ارمغان نے زمر کی گود میں سکون سے آنکھیں موند لیں۔ شاید تم ٹھیک کہتی ہو، مجھے معافی کی ضرورت ہے اور تمہارا ساتھ ہی میرا سکون ہے۔ رات بھر وہ اس معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ وہ تھوڑی دیر پہلے ہی کمرے میں آیا تھا۔ اس کو سوتا دیکھ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی نمی چمکی۔ اس کے لیے کوئی نہیں تھا مگر نکاح کے نہ جانے ان 3 بولوں میں کون سی طاقت تھی کہ وہ پہلے روز ہی اس کے دل میں ایک عجیب مقام بنا چکی تھی۔ مگر اب اس کا آنا اور اپنی طرف اس کو کھینچ کر سنبھال لینا اسے اس کی طرف مائل کر چکا تھا۔ اور کہتے ہیں نا، بے شک اللہ بہترین سے نوازنے والا ہے۔ نفرت اور بدلے کی آگ میں سکون نہیں ہوتا، سکون محبت، معافی اور سمجھ بوجھ میں ہے۔
جب دل معاف کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو ہر دکھ دور ہو جاتا ہے اور زندگی میں روشنی آ جاتی ہے۔